अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। हमारा ये शो आप सुनते हैं हर पीर, मंगल और जुमेरात के दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। और सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल करते हैं। आज का हमारा शो जेनेक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है। जैसे कि हम पिछले भी दो शोज़ के अंदर ये मेंशन कर चुके हैं कि 10 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया था। और जब हम ज़हनी सेहत की बात करते हैं तो जिस तरह जिस्मानी सेहत अहम है, इसी तरह दिमागी सेहत भी उतनी ही अहम है। और आज इस अहम टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर इमरान सादिक मौजूद हैं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और फ्रॉम रेमेडल हॉस्पिटल कराची हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप हमारे शो में आए। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, मैं चाहूँगी कि जो इस साल की थीम है मेंटल हेल्थ डे की, उसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन करें। जी बिल्कुल। जैसे आपका प्रोग्राम है कि जान है तो जहां है, जी तो हम ये कह सकते हैं कि जहां है तो जान भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही बात है। जहां से मतलब है दुनिया, हमारे जो इर्द गिर्द है, जिस माहौल में रहते हैं। अब इसके जो हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जैसे आपने बताया कि हर साल 10 अक्टूबर को हम करते हैं मनाने। डे तो हमारा रोज़ाना ही मनाया जाता है। बीइंग हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारी जो एक साइंस है, जो मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं, वो तो राउंड द क्लॉक चलती हैं, उसमें तो कोई नहीं है। लेकिन एक अवेयरनेस देने के लिए मज़ीद आम लोगों को, आम मासेस को, कि ये भी एक शोबा है और जो कि हमारी डायरेक्टली ज़िंदगी से इन्वॉल्व है। हम क्या एक डेफिनेशन जो WHO वर्ल्ड आर्मी इदारा बराए सेहत, वो कहता है कि health is not only a physical well-being, यस it's a mental well-being और psychological, social well-being। कि सिर्फ सेहत ये नहीं है कि आप जिस्मानी तौर पे ठीक हैं, सेहत ये है कि आप जिस्मानी तौर पे भी ठीक हैं और जहनी तौर पे भी आप मुस्तैद हैं, बिल्कुल। और आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी, सोशल जो वेल-बीइंग है वो भी बेहतर है। अब जो इस साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का जो थीम है बनाया, हमें डिज़ाइन दिया गया है, वो ये है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो, और मैन मेड जो डिज़ास्टर्स हैं, वो इंसान को कैसे तबाह करते हैं या उसकी जहनी हालात को कैसे करते हैं। अब जहन और जिस्म हमारा एक ही है। वो कहा जाता है कि नो हेल्थ इज़ पॉसिबल विदाउट मेंटल हेल्थ। तस्वुर ही नहीं कर सकते कि आप मेंटल हेल्थ के बगैर आप कोई और सेहत की बात कर सकें। तो इस सेहत में हमें जो इर्द गिर्द का जो माहौल है वो हमें किस तरह से मुतासिर कर रहा है, मनफी मायनों में, उससे हमें हमारी जहनी और जिस्मानी मामलात पे क्या बुरे असरात पड़ते हैं, इसको हाईलाइट करने के लिए ये थीम दिया गया है, जिस पे हमारे सब डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपकी एक कोशिश है कि हम लोगों को ये बात बार करवा सकें कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी इतनी ही अहमियत रखता है जितना मेरे घर का, मेरे बेडरूम का, मेरे कॉमन रूम का माहौल मायने रखता है, इतना ही मेरे लिए वो मायने। तो उसके लिए हम बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, उसको आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और ये आपकी बात ना बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे बेडरूम का, हमारे कॉमन रूम का भी माहौल सही है कि नहीं है। हम बाहर से घर तो आ जाते हैं, लेकिन फिर हम जो छोटा सा एक खूबसूरत सा घर होता है, उसी का माहौल हम अपने ही रवैये से ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर इमरान, मैं सबसे अहम बात ये पूछना चाहूँगी कि एक शख्स को फ़िज़िकली कोई भी मसला है, सर में दर्द है या किसी जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, तो हमें पता होता है कि हमें दवाई खा लेनी है, डॉक्टर के पास चले जाना है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि जी मुझे जहनी मसला है और मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है? जी, उसमें हम क्योंकि हमारे जो मुखातिब हैं, लोग हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस या तो कम है या इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम उसी हिसाब से बात करेंगे, उन्हीं के लेवल पे आके बात करेंगे। एक छोटा सा हम एक चीज़ें कहते हैं, हम कहते हैं कि मुझे अपना आप कैसा महसूस होता है।
اور دوسری بات ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں جس میں اگر اسٹوڈنٹس ہوں، میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں، ایک فیکٹری میں ایک مزدور ہوں، میری وہاں پہ پرفارمنس کیسی ہے اور میری ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ میں کیسا ہوں. صرف میں نے نہیں کہا، میں نے یہ بات نہیں جج کرنی، یہ دوسرے لوگ بھی بات جج کریں گے. جیسے ہماری ایک سیکائٹرک النس ہوتی ہے مینیا، اس میں جنون کا ایک لفظ ہم اس کو ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ پورا نہیں ہوتا، لیکن مینیا ایک جنون کی جو کیفیت ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، آج تو میری آنکھیں کھلی ہیں، آج تو میں ایکٹیو ہوں، آج تو میں سمجھے کہ ساتویں آسمان پہ ہوں، آج تو میں دنیا کو چینج کر سکتا ہوں. لیکن وہ کتنا بڑا اس کی جو بیماری ہے وہ ارد گرد کے لوگوں کو کتنا متاثر کرتی ہے، ان کو تباہی ہے ایک طرح سے. تو وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے، لیکن ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں نہیں تم ٹھیک نہیں ہو، آج ہم نے کتنی مشکلات ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں ہر طریقے سے. تو وہ جو بندہ ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے، لیکن ارد گرد کے لوگوں کے لیے وہ بالکل صحت مند نہیں ہے، بلکہ وہ تباہی ہے، ایک طرح سے مصیبت بن گیا، عذاب ہے. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں اچھا میرے اگر سر میں درد ہو رہا ہے تو مجھے یہ سبجیکٹیو اویئرنیس ہے میری، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میرے سر میں درد ہے، مجھے بخار ہے، مجھے نوزیا ہو رہا ہے، مجھے گردے میں درد ہے، مجھے کھانسی آ رہی ہے، مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہا ہے، میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، میں بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. لیکن عام طور پہ جب ہمیں یہ شکایات ہوتی ہیں جو ذہنی امراض سے متعلق ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، یا میرے ارد گرد میرے جو کیئر گیورز ہیں، میرے فیملی ممبرس ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کچھ اور چیز ہے، یہ تم پہ کسی نے جادو سلفی ہو گئی ہے، تم پہ کسی نے نظر لگا دی ہے. ہم ایک بات کہتے ہیں، یہ بڑا ایک کامن سا، ہم اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ یار ایک جملہ یاد کر لو، مینٹل ہیلتھ سمجھ میں آ جائے گی. اور جو اویئرنیس کے لیے بھی بہت ضروری ہے، ظاہر ہے کہ اویئرنیس ہوگی تو کچھ سمجھ میں آئے گی. وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا دل بیمار ہو سکتا ہے، ہمارا گردہ بیمار ہو سکتا ہے، ہماری ہڈیاں بیمار ہو سکتی ہیں، ہماری اسکن میں مسئلے ہو سکتے ہیں، ہماری آنکھیں کمزور ہو سکتی ہیں، ہمارا ENT کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کان ناک گلے کا. تو ہمارا جو علم یعنی دماغ بنا ہے، برین ہے، وہ تو دنیا کی بہت ہی ایک حساس چیز ہے. اس جیسی حساس چیز تو ہے ہی نہیں. ایک مشینری آپ بڑی سوفسٹیکیٹڈ، بڑی لیٹسٹ قسم کی اپنے گھر میں لاتے ہیں، اس کی آپ کتنی کیئر کرتے ہیں، اس کو پانی نہ لگے. جیسے موبائل آپ نے مہنگا لے لیا، اس کو بڑی حفاظت کرتے ہیں. لیکن جب دماغ ہمارا پریشان ہوتا ہے، وہ تو پریشان ہوگا نا، بہت سوفسٹیکیشنز ہیں اس کی، بہت چیزیں. جب وہ بیمار ہوتا ہے، جب وہ تکلیف میں آتا ہے، جب اس کو ہماری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم دوسری طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ اچھا یہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم، جیسے ملیریا ایک بڑا کامن سا لفظ ہے، بیماری ہے. تو ملیریا جب شروع میں ہوا کرتا تھا لوگوں میں، 200 250 300 سال پرانی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کو لفظ ملا میلیریا. میل مانے ہوتا ہے برا، ایریا مانے، ایریا ایک زبان کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا. اب اس مارچی جو موسم ہوتا ہے، بارشوں کے بعد کا موسم، اس میں ملیریا زیادہ پھیلتا ہے. تو اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، پھر اس پہ ماسکیٹوز جو ہیں وہ پلازموڈیم اپنی پرورش کرتا ہے اور وہ مصیبت بنتا ہے بخار کی صورت میں. وہ کہتے تھے کہ خاص موسم میں یہاں پہ لوگ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک کوئی بری ہوا چلتی ہے، اور بری ہوا جو چلتی ہے تو ہماری بستیاں، مجھے کوئی ملیریا کا علاج بھی نہیں تھا، کنین وغیرہ تو نہیں تھے، تو ہماری بستیاں خالی ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک آفت والی ہوا ہے، ایک بری ہوا ہے جو چلتی ہے. تو اچھا اس سے ہم نکل گئے، جب کنین ایجاد ہوئی، دینا شروع کی، مریض ٹھیک ہو گئے، ملیریا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، لیکن لفظ وہی رہا ملیریا. تو اسی طرح سے ہماری سیکائٹرک النس میں بھی ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے آپ ایک اویئرنیس کا پروگرام کرتے ہیں، اس وقت ہزاروں لوگ سن رہے ہوں گے، ان تک پہلی دفعہ شاید میسج جائے گا کہ دماغ بھی ہمارے دوسرے جسمانی اعضاء کی طرح ایک عضو ہے، وہ بہت زیادہ حساس ہے، اس کی بہت اچھی دیکھ بھال ہونی چاہیے. دیکھیں انسان اگر ہے، میں ہاتھی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، شیر مجھ سے زیادہ بہادر ہے. اللہ میاں نے اگر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے
تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کو دماغ دیا ہے, صحیح بات. اس کو سوچ دی ہے, اس کو جذبات دیے ہیں, اس کو رویہ دیا ہے, صحیح اس کو کوگنیشن, عقل, فہم, شعور, اچھے برے کی پہچان دی ہے, تو میں انسان بناؤں, میں انسان, اللہ میاں نے مجھے سلیکٹ کیا کہ تم اشرف المخلوقات ہو. تو یہ میرا صرف ایک بھیجا ہے چھوٹا سا, میرا برین ہے یہی جس سب کی کچھ وجہ ہے. سے میں اشرف المخلوقات ہوں. تو اس کی کیئرنگ نہیں ہونی چاہیے. کیا یہ پریشان نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ بیمار نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ میسج لوگوں کے ذہن میں آ جائے تو ان کو میرے خیال میں جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی وہ سمجھ سمجھنا سکتے آنا ہیں. شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح ڈاکٹر عمران, بہت خوبصورت آپ نے بالکل اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو میرا سوال تھا کہ دل اداس ہوتا ہے یا دماغ اداس ہوتا ہے, یا دونوں کا کنیکشن ساتھ ہوتا ہے تبھی ذہنی مسئلہ ہوتا ہے؟ اچھا, دل اور دماغ, دل ہم کہتے ہیں قلب کو, اور قلب ہم کہتے ہیں مرکز کو. جیسے قلب شہر میں, ہمارا جو قلب شہر کیا ہے, کراچی کا صدر, اس کو کہتے ہیں قلب شہر, حالانکہ وہ دل تو نہیں ہے, وہ تو ایک علاقہ ہے, تو مرکز ہے, مرکز کو ہم قلب کہتے ہیں. اب اس میں بڑی ہوتی ہیں کہ قرآن پاک میں بھی قلب کا بھی ذکر آیا ہے. قلب سے مطلب ہے ذہن, سوچ, فکر, ادراک, فہم, شعور, یہ ہمارا قلب ہے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ دل ایک آرگن, دل از جسٹ اے پمپنگ اسٹیشن. دل کا صرف کام ہے پمپ کرنا ہے, اور کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ظاہر ہے اگر وہ کام نہیں صحیح کرے گا تو بندہ کیسے زندہ رہے گا, اس کی عقل, فہم, شعور کدھر گئی, اس کا اپنا ایک بہت بڑا ہے. لیکن قلب سے مطلب ہے مرکز, وہ جہاں سے انسان جو ہے اپنی پوری زندگی سٹارٹ کرتا ہے اور پوری زندگی چلاتا ہے, پوری زندگی کے معاملات لے کے چلتا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کام کر رہے ہیں, میں کام کرتا ہوں, ہمارے جو احمد صاحب کام کر رہے ہوں گے, تو یہ بھی ایک طرح سے اپنے ذہن کو استعمال کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ سٹریس میں, ٹینشن میں, پینک اینزائٹی ہم اس کو کہتے ہیں, دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں میری دل کی دھڑکن بڑھی ہے تو میں پریشان ہوں. تو ہم دوسری طرف یہ کہہ سکتے ہیں آپ پریشان ہیں تو دل کی دھڑکن بنی ہوئی ہے. اگر آپ کو خدا نہ کرے دل کی کوئی بیماری نہیں ہے تو اس کا تعلق آپ کی گھبراہٹ کے ساتھ ہے جو کہ دماغ کے اندر سے آ رہی ہے. تو اس کی چیزیں اگر بہتر ہو جائیں گی, اس جگہ پہ بہتر ہو جائیں گے تو دل بھی بہتر ہوگا. جیسے میں ایک مثال دے رہا تھا کہ کارڈیو میں چلے جائیں, کراچی کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے کارڈیو کا, ایک لائن کے ساتھ ایمرجنسی ایمبولینس میں آتی ہیں, لیکن وہاں پہ 10 میں سے 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ذہنی تکلیف کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہے, اور ان کے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں, رو پیٹ رہے ہوتے ہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. لیکن ڈاکٹر جب اپنی 1-2 چیزیں SOP اپنی مکمل کرتا ہے, تشخیص کا چھوٹے سے مرحلے سے گزرتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کو انزائٹی ہے. بعض لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں, بعض لوگ مطمئن نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں نہیں اس کو تو بہت درد ہو رہا ہے, بے ہوش ہو رہا ہے, اس کے تو پسینے چھوٹے ہوئے ہیں دسمبر میں, آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس کو تو انزائٹی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کو انزائٹی ہے, میں اس کو دوائی دیتا ہوں, یا آپ سیکائٹرسٹ کے پاس یا سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں, اس کا علاج ہو جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ 10 میں سے 3 لوگ ایسے ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پازیٹیو اور نیگیٹو تھنکنگ. جی, ایک سائیکولوجسٹ نے سوال کیا تھا پازیٹیو اور نیگیٹو, کہ ہم اتنے نیگیٹو کیوں ہوتے ہیں, ہمارے پاس دماغ بھی ہے. میرے خیال میں انہوں نے یہ تمہید کی تھی کہ دماغ بھی ہے, ہم اچھا برا بھی جانتے ہیں, لیکن ہم نیگیٹو تھاٹس کیا ہوتے ہیں. اچھا, ایک ہمارے جو ذہنوں میں ایک فلٹر ہم اگر لگا لیں, فلٹر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم ماسک پہنتے ہیں کہ اگر میں چھینکتا ہوں تو دوسروں تک وہ جراثیم نہ جائیں. جیسے کرونا میں ہم نے ماسک پہننے شروع کر دیے تھے, وہ بھی ایک فلٹر ہے. تو ہمارے گھروں میں بھی, واٹر پلانٹ میں بھی فلٹر لگا ہوتا ہے, جو گندگی چیزیں ہمارے پانی تک نہیں آ جاتا جو کہ ہم پیتے ہیں. تو اسی طرح سے ہماری سوچ میں بھی ہوتا ہے. دیکھیں, چیلنجز سے بھری ہوئی دنیا ہے, ہر جگہ پہ سٹریس ہے, ہر جگہ پہ ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے, انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. لیکن ایک بات کو میں کتنی اہمیت دیتا ہوں, تو میرے دماغ کے اندر, میری کانوں میں, میری آنکھوں میں میرے فلٹر ہونا چاہیے کہ یار یہ بات ویلیو رکھتا ہے, اس کو میں نے دیکھنا ہے, اس کو میں نے سمجھنا ہے, اور اس کو میں نے لے کے چلنا ہے, جو کہ میری زندگی کے لیے بہت اہم ہے. اسٹریس کی ہم بات کرتے ہیں, اسٹریس سے زیادہ تر نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, یا میں کام نہیں کر پاتا, میں اتنے پیسے نہیں کما پاتا. یہ آج کی دنیا کے مسائل ہیں بڑے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ایک ہمیں اللہ میاں کہتا ہے نا کہ تم قناعت پہ رہو. میں قناعت پہ کیوں نہیں رہتا؟
میرا دین کہتا ہے, میری روایات کہتی ہیں, مجھے دنیا میں بڑے لوگوں نے سمجھایا ہے کہ میں قناعت میں رہوں. اگر ہم 2-3 چیزیں سمپل لے لیں تو میری نیگیٹو تھاٹس تو 50-60% ویسے ختم ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ نیگیٹو چیزیں اگر میرے ساتھ ہو رہی ہیں تو پیغمبر اور اولیاء کے ساتھ بھی ہوئی ہیں, وہ تو ہوں گی. ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے, اس دنیا میں اسٹرگل کرنی ہے, تو سب چیزیں میرے لیے شاندار. کوئی جنت کا میں تو نہیں ہم رہتے نا کہ ساری چیزیں میرے سامنے پریزنٹ ہو میری خواہشات کے مطابق, میرے چاہنے کے مطابق, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں یہ بھی بیلنس رکھنا ہے کہ کچھ چیزیں میں کر سکتا ہوں, بہتر کر سکتا ہوں, کچھ چیزیں خدا کرے گا, لیکن وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تم جد و جہد کرو, تم کوشش کرو, تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. نیگیٹو تھاٹس اس وقت آتی ہے کہ جب مائنڈ سیٹ, اس کو میگنیٹ لگا ہوا ہے, ایک مقناطیس ہے جو زیادہ نیگیٹو تھاٹس کو لیتا ہے. میں ایک وہی بات آتی ہے, بہت پرانی سی عام سی بات کہتے ہیں جی پانی میں آدھا گلاس پانی ہے. کچھ لوگ کہیں گے یہ آدھا خالی کیوں ہے, کچھ کہیں گے شکر ہے یہ آدھا تو بھرا ہوا ہے, پانی تو ہے نا اس میں. تو ہمارا ایسا آؤٹ لک ہو جائے, ایسی چیزیں, شکر گزاری, قناعت, اور اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ دیکھیں میں نیگیٹو تھاٹس لوں گا تو میری جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بھی کمپرومائز ہو جائیں گی, وہ بھی خراب ہو جائیں گی. ایک بات میں یا تو میں نیگیٹو سوچ پہ ہوں گا یا پازیٹیو سوچ پہ. پازیٹیو سوچ مجھے آگے لے کے جائے گا, مجھے ترقی کروائے گا, میں اچھا پڑھ سکوں گا, اچھے میں کام کر سکوں گا, اچھے پیسے کما سکوں گا. اور سب سے بڑھ کے کہ میرا دین, بلکہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ کہتے ہیں کسی سے بغض نہیں رکھو, کسی سے نفرت بلا وجہ نہیں رکھو, کسی کے منفی کے بارے میں, کسی کی مشکلات میں اضافہ مت کرو. یہ بڑی سمپل سی بظاہر چیزیں ہیں لیکن شاندار چیزیں ہیں, دنیا کی بہترین چیزیں. میں آپ کو بتاؤں, میرے ابھی ایک بھتیجا ہے وہ فن لینڈ گیا ہے, تو اس نے کہا دنیا میں پچھلے 4 سالوں سے فن لینڈ وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ خوش رہنے والوں کا ملک ہے دنیا میں. فن لینڈ لوگوں نے نام بھی کم سنا ہوگا. اچھا, اب میں نے وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا بات کرنا شروع کی کہ وہ کیسے اتنے خوش رہتے ہیں دنیا میں, ان سے زیادہ پیسے والے بھی ملک ہیں, وہ کیسے خوش رہتے ہیں. کہتے ہیں وہاں پہ عمارت, جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنی عمارت کو ظاہر کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. They are so down to earth. So down to earth, humble, مدد. راہ چلتے ہوئے آپ ایک جگہ کھڑے بھی ہو جائیں نا تو پوچھے گا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں, آپ کیا کوئی راستہ بھول گئے ہیں, آپ کو کیا پریشانی ہے. یہ چیزیں ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہوں, ہماری روایت بھی ہمیں سکھاتی ہیں. میرے مخاطبین سارے مسلمان نہیں ہو سکتے لیکن ہم انسان تو ہیں نا, یہ مجھے انسانیت سکھاتی ہے. اگر میں یہ رہنا شروع کر دوں, اب دوسرے یورپی ممالک میں جاتے ہیں, ہم کیوں جا کے وہاں بسنا چاہتے ہیں, حالانکہ ہم ان کے لیے ایلینس ہیں, وہ ہمارے لیے, ہم زبان نہیں سمجھتے, ان کے تمدن سے ہمیں اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن ہم کیوں رہنا چاہتے ہیں, بیکاز دے آر ہیلپ فل. اس صبح کو سامنے سے آپ کا محلے والا بھی گزرے گا نا, آپ کو ہیلو, ہائے, سلام, مسکراتے, وہ کم از کم مسکرات. اور حضرت علی کا قول ہے سب سے بڑا صدقہ مسکرانا ہے. ہم نے مسکرانا بھول گئے ہیں, ہم دوسروں کو مسکراتا دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو پریشان ہوں, یہ کیوں مسکرا رہا ہے. کچھ ایسا کر لوں کہ یہ رونا ہی شروع کر دے. ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. آئی تھنک ڈسکنیکٹ ہو گئی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسکرانا واقعی میں لوگ بھول گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں صرف ہم ہی پریشان ہیں. اس لیے ہم پہلے جو بات کرتے ہیں لافٹر تھراپی, وہ لوگ کہتے ہیں لوگ کھڑے ہوں, لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں ہنسیں گے, کھیلیں, تو آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور کہکا لگانا شروع کریں. اور وہ کہکے لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے سیروٹونین لیول بڑھتا ہے. برین کے اندر ایسی بات نہیں ہے, کوئی فلاسفیکل بات نہیں ہے, برین کے اندر کیمیکل سیروٹونین بڑھتا ہے, جو گابا بڑھتا ہے, گابا امینو بیوٹیرک ایسڈ. جب ہم کہکا لگاتے ہیں, جب ہم ہنستے ہیں تو ہمارا کیمیکل وہ بڑھتے ہیں, اور دے آر ہیپی ہارمونز, ہیپی کیمیکلز. جب مجھے کھانے میں اچھی چیز ملے گی تو میں اچھا محسوس کروں گا جسمانی طور پہ, تو میرے دماغ کو بھی تو کوئی اچھی چیز ملنی چاہیے نا. صحیح بات ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب جب ہمارے پاس ہیپی ہارمون ختم ہو جاتا تو ہم دوائی کھاتے ہیں, پھر دوائی کھا کے ہم اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. یہ بات آئی وش کہ سب کو سمجھ آ جائے. اچھا ڈاکٹر عمران, ایک بہت اہم چیز, جیسے کالر کی کال بھی آئی تھی کہ انہوں نے 15 سال پہلے سگریٹ بھی چھوڑ دی تھی, خیر ان کے
کے الگ مسئلے مسائل ہیں یہ تو اب میں یہ صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ لوگ ایک تو مسکرانا یا خوش ہونا ہی بھول گئے. جب وہ بہت اداس ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غلط قسم کی ہیبٹس ہیں کہ بھئی ہم سگریٹ پی لیں گے, ہم الکوہول پی لیں گے, ہم ویپنگ کر لیں گے, ہم ینگ جنریشنز کو بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ایز اے فیشن بھی وہ استعمال کریں. آئی ڈونٹ نو ان کو ڈپریشن ہے کیا ہے, انزائٹی ہے کیا, تو کیا یہ تمام چیزیں بھی کنیکٹ ہو جاتی ہیں جب ہم ذہنی بیمار ہوتے ہیں؟ ان صاحب نے کہا, پہلے تو میں ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 15 سال پہلے اتنی مشکل سے انہیں چھوڑا ہوگا, آسان نہیں ہوگا, لیکن اب ان کے ساتھ کچھ علامات ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, آپ سائیکولوجسٹ سے رابطہ کریں, سیکائٹرسٹ سے رابطہ کریں. ممکن ہے کہ آپ انزائٹی ہوں, کچھ اور معاملات ہو گئے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے, تو یہ پیغام ان کے لیے. دوسری بات یہ کہ ایڈکشن میں ہم کہتے ہیں کہ سگریٹ ایڈکشن نہیں ہے, نسوار, گٹکا, ویپ آ گیا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا, یہ سب ایڈکشن کی چیزیں ہیں. ایک میں وہ دیکھتا ہوں, اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, بہت کمرشل چلتا ہے اور اتنا بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں, اس کے بہت ہی نیچے کر کے لکھا ہوا ہے, باریک سے نظر بھی نہیں آتا, قریب سے بھی نظر آنا مشکل ہوتا ہے کہ اٹ کین کاز اٹ ایز اے ایڈکٹیو پوٹینشیل. لکھا ہوا ہے کہ وہ منشیات کی طرح لگ جائے گی آپ کو. اور آپ نے اتنی خوبصورت اس پہ لڑکے لڑکیوں کو شو کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے, ہمارے سیلیبریٹیز اس کی کمرشل بناتے ہیں, بظاہر وہ دکھایا ایسے جاتا ہے کہ وہ ایڈکشن نہیں ہے, اور اس کے اندر چھوٹا سا ایک عبارت لکھی کہ ایڈکشن ہے. یہ ساری چیزیں ایڈکشن ہے. ایڈکشن چاہے جس کے بھی ہو, نیٹ کی ایڈکشن ہو, موبائل کی ایڈکشن, نیٹ موبائل میں ہی آ جاتا ہے, آپ کی کوئی چیز کی ایڈکشن ہو, اس کے نقصانات ہیں. اور یہ جو نہ صرف ذہنی طور پہ نقصانات ہیں بلکہ جسمانی طور پہ, ٹوبیکو ہے, نسوار, گٹکا, پان, ویپ, یہ ٹوبیکو ہے. ٹوبیکو میری دماغ کی کام کرنے کی صلاحیت کو نقصان دیتا ہے, میری نسوں کو سکیڑتا ہے. آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں, اپنی تکلیف لے کے, آپ اس کو وہ پہلا دوسرا سوال ہی پوچھتا ہے, آپ اسموکنگ کرتے ہیں, آپ نسوار لیتے ہیں, آپ گٹکا لیتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں کرتا ہوں, تو کارڈیولوجسٹ عام طور پہ کہتے ہیں آپ دوبارہ میرے پاس نہیں آئے گا, چھوڑ کر آئیے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دل کی شریانیں تنگ ہو جائیں گی, اس کو ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے. اسی طرح سے جسم کے کس حصے میں بلڈ نہیں جائے گا, اور کون سے, اور بلڈ کے اندر جب میرے ٹوبیکو آ گیا تو میری پوری صحت جو ہے وہ نقصان ہو میں جائے گی. اچھا ڈاکٹر عمران, اس سوال کو ہم تھوڑا سا فائن ٹیون کر کے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنی ینگ جنریشن کی بات کریں, یا ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ ہے, اور جب وہ 10, 11 یا 12 سال کے بعد ایک ٹین ایج کی اس کے اندر انٹر ہوتا ہے ٹل دا ایج آف 18, ٹھیک ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیہیویئر, ہارمونل چینجز سب بچے یا بچوں سب میں آتے ہیں. غصہ, چیخم دھاڑ, بدتمیزیاں, یہ سب کچھ ایک دم سے نا آپ کے نیچر میں چینج آ جاتا ہے. تو اس کو ایک سائیکولوجیکلی, یقیناً آپ کے پاس بھی پیرنٹس آتے ہوں گے اس مسئلوں کے ساتھ کہ یار یہ بچہ تو ٹھیک تھا, پتہ نہیں اب کیا ہو گیا اس کو, یا ہم میں کوئی مسئلہ ہے. تو اس کا اوور آل کیسے اس والے ایج گروپ کو کیسے ماں باپ ہینڈل کریں, اس میں اگر آپ کوئی ٹپ دینا چاہیں. اس میں والدین کے لیے زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ مثلا 4, 5, 6, 7 سال کا بڑا اوبیڈینٹ ہے, اب 13, 14, 15 سال میں ہو گیا ہے, یہ غصہ زیادہ کرتا ہے, وہ بات ان کی بھی ٹھیک ہے, وہ غصہ کرتا ہے, واقعی غصہ کرتا ہے. اب یہ انہوں نے جو اپنے بیٹے کا بات بتایا, میں بھی سم سیکائٹرک النس نہ ہو تو یہ سیکائٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ زیادہ بہتر طور پہ اس کو ایویلیوٹ کرے گا. پھر انہی کے والد صاحب نے اپنی بھی کوئی شکایت بتائی ہیں, کوئی جسمانی طور پہ لگتا ہے, کوئی ذہنی طور پہ, اور ممکن ہے کہ وہ جو پھکی آئی ہے اس کو یہ انہوں نے ایک لفظ کہا ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا. اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی ایڈکٹیو چیز ہے جس کے یہ عادی ہو گئے. اور ہمارے وہاں پہ اس سائڈ پہ بھی کلچر میں وہاں پہ بھی بڑا افیم تھوڑی سی شامل کر دیتے ہیں. تو افیم بظاہر اب اس نے کوئی کیمیکل تجزیہ تو کیا نہیں ISPR میں جا کے, تو وہ جو ممکن ہے اس میں تھوڑی سی افیم ڈالی ہو, مجھے لگتا ہے کہ وہ چھوڑ نہیں سکتا, اور اس کو سوجن ہو رہی ہے اوور آل, اور اس کی صحت تباہ ہو رہی ہے. تو ان کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو لے کے جائیں, ایویلیوٹ کرے گا. ہارمونل صاحب نے بات کی, بچہ جب بلوغت میں جاتا ہے یا بچی بلوغت میں جاتے ہیں, اس کے بہت سارے کیمیکلز بنتے ہیں جو اس کو جسمانی طور پہ بھی اس کے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں, اور ذہنی طور پہ بھی تبدیلیاں آتی ہیں. اچھا, پھر ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا, لیکن کسی بھی بچے کا جو پرائم ٹائم ہوتا ہے جس میں اس نے اپنا کیریئر بنانا ہے, تعلیم کو کی بنیاد رکھنی ہے, وہ ارلی ٹین
एडोलेसेंट से लेके अर्ली अडल्टहुड तक होता है, 16, 17, 18 साल से लेके 20, 25 साल तक, ये उसका प्राइम टाइम है। अगर ये नुकसान में चला गया तो ना तो वो अपना कैरियर बना सकेगा, ना कोई हुनर सीख सकेगा, ना वो अच्छा इंसान बन सकेगा, ना अच्छा बेटा या बेटी बन सकेगा। ये बहुत सेंसिटिव टाइम है, जिंदगी का हर लम्हा हसास है, सेंसिटिव है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये तो समझे उसका प्राइम टाइम, हम इसलिए इसको कहते हैं कि इसी में सबसे ज्यादा उसके लिए फायदा भी दे सकते हैं और सबसे ज्यादा उसको नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। तो प्लीज इसके लिए आप जरूर इसको बच्चे को लेके साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। एक मैं मैम से भी कहूंगा कि एक इदारा है जहाँ पे हम बैठते हैं, मैं फ्री देखता हूँ, ठीक है, और वो वहाँ पे जोफा टावर है, मैं नाम ले सकता हूँ, एक इलाका, एक जगह है गुलशन इकबाल में, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे जोफा टावर। आपने आसिम जोफा का नाम सुनागा, मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, उनके साथ हम एक एनजीओ है हमारी, हम मंगल के दिन सुबह 10 से लेके 11 बजे तक 1 से 2 घंटे हमारी ओपीडी होती है टोटल फ्री, और वहां पे हमारे साथ पूरी साइकोलॉजिस्ट की टीम भी है, और वो ऐसे लोग नहीं है कि हम कोई फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। हमारा फिलिपाइन का सफारत खाना है, उसके अंदर बैठ के हम ये सारे काम कर रहे होते हैं, और ये सारे काम हम फ्री करते हैं। और मैं आलमगीर में भी होता हूँ, आप बिल्कुल नहीं, फीस तो हम यहाँ पे भी नहीं लेंगे। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है, कराची में बहुत मोतबर इदारा है, हम वहाँ पे फ्री देखते हैं, फ्री दवाई देते हैं, फ्री टेस्ट करते हैं। जबरदस्त। बहादुराबाद में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट। तो ये एक देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई हेल्प आउट कर सके, आपके पास फीस नहीं है, फीस है आ खान, लिया खान, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप वहां पे जाके अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सकते हैं तो मेरी जात तक, ये मैंने आपको 2 इदारे बताएं, प्लीज आप आइएगा, हम आपको मायूस नहीं करेंगे, और कुछ ना कुछ जो भी इंसान से हो सकता है, एक डॉक्टर से हो सकता है, वो करने को हम तैयार होंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमें यहाँ रोकना पड़ेगा, टाइम खत्म हो गया। जी बिल्कुल। आपकी बातें इतनी खूबसूरत है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना अभी वहाँ पर अपने आईटी वालों प्रोडक्शन को बोलूँ कि 1 घंटा और शो कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ रुकना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान। आई थिंक आपकी बातें बहुत हकीकत से करीब हैं और ज़िंदगी से करीब हैं। अगर थोड़ी देर के लिए जितने लोगों ने मेरी बात सुनी, थोड़ा सा सोचें और इस पर अमल करें, दरगुजर करना सीखें, आगे बढ़ें, तो हम बहुत कुछ हम सही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसा लगा शो पे आके, और रेडियो की इम्पोर्टेंस पे कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। अमेरिका में बहुत रेडियो सुना जाता है, दुनिया की मसरूफ तरीन कौम, दुनिया की एडवांस तरीन कौम, वहाँ पे रेडियो बहुत सुना जाता है। आपको मालूम है कि वहाँ पे पहला जो ट्यूसडे होता है महीने का, अमेरिकन प्रेसिडेंट रेडियो पे तकरीर करता है। अच्छा, बड़ा ताज्जुब वाली बात है। वो टेलीविजन CNN पे नहीं आता, वहाँ पे हजारों चैनल्स हैं, उस टीवी पे नहीं आता, वो रेडियो पे। क्यों? आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप कहीं फुटपाथ के किनारे बैठे हुए हैं, बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं, आप कैंटीन में बैठे हुए हैं, टेलीविजन जरूरी नहीं होगा कि नेट तो अभी आया है मोबाइल पे, वो सारी एसेस भी नहीं होते, सिग्नल का मसला होता है, वाईफाई नहीं है। रेडियो वो है जो छोटा सा ट्रांसिस्टर है, आप अपनी जेब में भी लेके जा सकते हैं। तो उसकी सबसे ज्यादा अहमियत अमेरिका में, सही बात है, हर बात वो कनेक्टेड लोग रहते हैं, उन्होंने मौसम घर से बाहर निकलना है, बर्फबारी कितनी हो रही है तो रेडियो का सहारा लेते हैं। जबरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान एंड जेनिक्स फार्मा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि बेहतरीन डॉक्टर्स हमारे साथ स्टूडियो में आते हैं और अपना बहुत ख्याल का बहुत तावन होता है कि जो हमें यहाँ तक लेकर आते हैं और हमसे शायद कोई अच्छी बात करवा लेते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका। जेनिक्स फार्मा की भी बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड विद अस।